बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर अरूज को जवाल में तब्दील कर देते हैं। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और खुशहाली हुकूमत की अवलीन तरजीह, जबकि निगरान वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा के माली मसाइल को फौरी हल करने की हदायत। इलेक्शन की गहमा गहमी पर बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज बरसी है, उस पर भी बात करेंगे। इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहतरम सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहतरम परवेज़ बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान गनी साहब, कल एक अहम इजलास हुआ निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत, और उन्होंने जो है वो बलूचिस्तान के इश्यूज़ के हवाले से जो है वो बात की और कहा कि यहाँ के मसाइल जो हमेशा हमारी तरजीह है कि अवाम के मसाइल को हल किया जाए। देखें, बलूचिस्तान रकबे के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और बलूचिस्तान की अहमियत और हैसियत ये भी है कि वहाँ पर एक बड़ी बंदरगाह गवादर की मौजूद है। इसके अलावा सी पैक के वाले इसके बड़ी इम्पोर्टेंस है और ये दुश्मन की आंख में खटक रहा है। जी सर। दुश्मन ने बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को परवान चढ़ाने की बड़ी कोशिश की है और वो कलबोशन नेटवर्क उसका सबसे बड़ा सबूत है। उन्हें ये पता है कि बलूचिस्तान के अंदर तरक्की का अमल जो है वो पाकिस्तान की तरक्की का अमल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद ने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है। बलूचिस्तान के अवाम के अंदर एहसास महरूमी था, लेकिन आज आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ पर आपको बलूच स्टूडेंट्स नज़र आते हैं और मैं समझता हूँ कि हुकूमतों को बलूचिस्तान के अवाम के अंदर और ख़ास तौर पे नौजवानों के अंदर जो एहसास महरूमी उसके ख़ात्मे के लिए मौसर इक़दाम करने चाहिए। और जब मैं सी पैक के और गवादर की बंदरगाह की बात करता हूँ तो इसलिए करता हूँ कि सी पैक का अमल जब पाए तकमील को पहुँचेगा तो ये वो मंसूबे हैं जिसकी वजह से वहाँ पे एहसास महरूमी का खात्मा भी हो सकता है, गेम चेंजर होगा और बिल्कुल ये गेम चेंजर था और है, और इस पर इसकी स्पिरिट के मुताबिक ही अमल दरामद होना चाहिए। और ये जो मवासलाती सिस्टम होता है ना सर, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में मवासलाती सिस्टम को खुसूसी तरजीह दी जाती है। ये बज़ाहिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, इसमें खुशहाली का राज जो है वो पनाह होता है कि इसके ज़रिए और बहुत सारे मंसूबों पे काम होता है। तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के हवाले से निगरान प्राइम मिनिस्टर ने जो इजलास की सदारत की है, यकीनन उसमें इन मंसूबों पर उनकी स्पिरिट के मुताबिक अमल दरामद पे बात होगी, लेकिन बुनियादी और अहम चीज़ ये है कि बलूचिस्तान के लोगों में जो एहसास महरूमी का खात्मा है उसको यकीनी बनाने के लिए तगोदो करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बलोच जो हैं वो हमसे ज़्यादा बढ़कर पाकिस्तानी है, पाकिस्तानियत के हवाले से उनका एक जज्बा और वरुल है, तो लिहाजा पाकिस्तान के सम्राट बलोच अवाम तक में पहुँचने चाहिए और बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। परवेज़ बशीर साहब, बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की, ये बात भी हकीकत है। कल वज़ीर आज़म ने पहाड़ी नालों से आने वाले पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए चेक डैम्स बनाने की हिदायत की गई, जबकि खुशदार कराची दो रोया शाहरा की तामीर के लिए मामलात को आगे बढ़ाने के हवाले से भी बात की। ये बलूचिस्तान जो है वो उसमें बेपनाह जो है हमारे ख़जाने जो हैं वो दफन हैं और उसको जो है बरोए कार लाने की ज़रूरत है कि इन ख़जानों को हम बाहर लेकर आएँ, इस्तेमाल करें। और ये जिस तरह गवादर की बंदरगाह है, ये भी एक बहुत बड़ा ख़जाना है। पाकिस्तान जब अमीर मुल्क बनेगा तो जो बलूचिस्तान है उसके जो ये जो ख़जाने हैं जी सर, ये फिर तमाम जगह पर फैलेंगे और सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान के अवाम को होगा। जी, अभी आपने बात की है कि खुशदार से जो सड़क है, जिस तरह के इन्होंने कहा है कि ये जो होता है ना मवासलात, जी सर, ये तरक्की की जो है एक बहुत बड़ी अलामत और निशानी होती है। यहाँ से ही तरक्की होती है, राब्ते बढ़ते हैं और वो जो महरूमी है वो दूर होती है। और सर सी पैक वहाँ पर है और सर, सी पैक इतना बड़ा वो एक प्रोजेक्ट है, यहाँ से यानी बहुत पहले से मैं देख रहा हूँ कि एक ख्वाब था जो अब आहिस्ता आहिस्ता पाया तकमील तक पहुँच रहा है। यही रास्ते हैं जो वस्ती एशिया की रियासतों तक जाएंगे और यहाँ से होते हुए फिर तिजारत
کے لیے جو دوسری دنیا کے جو ممالک ہیں جی سر وہ اس کو استعمال کریں گے صحیح اور اس سے جو ہمیں آمدنی ہوگی جی سر وہی بہت بڑی آمدنی ہوگی. صحیح ابھی اس کو سی پیک کو اگر اس کو مکمل طور پہ پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اور بلوچستان کی قسمت بدل جائے گی. بلوچستان کے حالات پہلے کی بنسبت میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی بہتر ہوئے ہیں. ٹھیک ایک زمانے میں وہاں پر ایسا ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ اتنا ان میں نفرت پیدا کر دی گئی تھی کہ وہاں پر قومی جھنڈے نہیں لہرا سکتے تھے. سلمان غنی صاحب اکثر بات کرتے ہیں کہ سی پیک جو ہے وہ ہمیشہ دشمن کو کھٹکتی ہے اور کیونکہ ظاہری بات ہے دشمن اپنے ایجنڈے پہ تو ہوتا ہے. دیکھیں جو پاکستان کے لیے سب سے اہم چیز ہے وہی کھٹکے گی نا. اب یہ سی پیک جو ہے یہ گیم چینجر جس طرح آپ نے کہا ہے یہ وہ چیز ہے. اب سی پیک کو اگر ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں اور وہ جو روڈز ہیں جو جہاں پر جو جس طرح چائنا نے ایک ہمیں تصور دیا ہے جی سر کہ ہم شاہراہیں بنائیں گے اور اس سے تجارت ہوگی وہ گوادر کے ذریعے ہوگی تو یہ پھر اس کے میں جو ہے ترقی کے بے پناہ امکانات پیدا ہو جائیں گے. جی تو یہ دیکھیں جی بالکل سر. کل وزیر اعظم نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت جو ایک اہم اور اجلاس ہوا اس میں خیبر پختونخوا کے مسائل حل کرنے مالی مسائل حل کرنے کے لیے بھی ہدایت کی گئی. ایک کمیٹی بھی جو ہے وہ تشکیل دی گئی. دیکھیں عمر ابھی جو بات کی گئی ہے نا کہ سی پیک کا عمل دشمن کو کھٹکتا ہے دشمن کو تو وہ کھٹکنا تھا. جی سر ہمارے اپنے لوگوں کو تو نہیں کھٹکنا چاہیے. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ 2017 کی اس وقت کی حکومت کے خلاف سازش اسی بنیاد پہ ہوئی تھی کہ وہ سی پیک کی بات کر رہے تھے. سی پیک پر اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل پیرا ہونے کی بات کر رہے تھے اور سی پیک اور IMF کی لڑائی تھی. اور سی پیک کے میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سے بھی کچھ فورسز تھیں جنہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا اور ایک 2018 میں جو حکومت برسکدار آئی ہے میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں جو میرا اپنا خون کھولا جب میں نے اس وقت کے مشیر تجارت ہوتے تھے عبدالرزاق داؤد. ان کے اپنے بھی کچھ انٹرسٹ تھے لیکن سب سے پہلے انہوں نے کہا برسکدار آتا ہے کہ جی 1 سال کے لیے اسے معطل کر دیں. وہ کس کو خوش کر رہے تھے ہمیں پتہ ہے وہ کس کو خوش کر رہے تھے. تو بات یہ کہ جب پاکستان کے اندر سے ہی پاکستان کی جو ترقی کے منصوبے ہیں وہ لوگوں کو کھٹکیں تو پھر پاکستان کے عوام کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایسے مکروہ اور بھیانک چہروں کو بھی ایکسپوز کرنا چاہیے. جہاں تک آپ نے پختونخوا کی دیکھیں بات یہ کہ چھوٹے صوبوں کا پاکستان پر زیادہ حق ہے اور اگر اسلام آباد کے اندر حکمران بلوچستان اور پختونخوا میں ترقی کے منصوبوں کی بات کریں وہاں کے لوگوں کی خوشحالی کی بات کریں تو یہ ایک خوش آئند امر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ترقی کے مواقع سب جگہ پہ برابر ہونے چاہیے. اور بات یہ کہ یہ پاکستان کے منصوبے ہیں انہیں آپ بلوچستان یا پختونخوا یا پنجاب کی بات نہیں کرنی چاہیے. ہم ایک قوم بنے تھے تو پاکستان بنا تھا اور پھر ہم ایک قوم بنیں گے تو پاکستان ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہوگا. میں اسی لیے کہتا ہوں چونکہ آپ نے ابھی انتخابات پہ بھی بات کرنی ہے تو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یہ چاہیے کہ ترقی کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے عوام کے اندر خوشحالی کی لہر دوڑانے کے لیے اور ان کی معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. پاکستان کے ثمرات جب تک عوام تک نہیں پہنچیں گے پاکستان کے اندر استحکام نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. پرویز بشیر صاحب محدود وسائل کے باوجود یہی ہے کہ جتنا بھی فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہ اقدامات کیے جائیں گے. یہ آپ دیکھیں نا یہ کچھ صوبے ایسے ہیں جن کی شکایات جو ہیں وہ ہمیشہ موجود رہتی ہیں. اس طرح بلوچستان بھی ہے اور خیبر پختونخوا میں جس طرح کہا گیا تھا کہ جی بڑی ترقی ہوئی ہے مگر میرا خیال ہے کہ ابھی ان کو عوام کو سہولتیں دینے کی ضرورت ہے. ابھی انہوں نے یہ بعض چیزوں میں وہ کمی پائی جاتی ہے. اب انہوں نے جو مالی مدد دی ہے میرا خیال یہ اس کی ضرورت تھی اس لیے کہ پہلے یہ صرف پہلے دیکھیں آپ جب یہ انہوں نے میٹرو چلائی ہے تو اس کی مخالفت ہوئی تھی. وہاں پہ جو ہے ماحول ذرا مختلف قسم کا پایا گیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے جب دیکھا کہ لاہور شہر ایک ایسا شہر ہے جس پہ سہولتیں ٹرانسپورٹ کی مل رہی ہیں تو پھر انہوں نے یہ شروع کیا. اس طرح ابھی میرا لاہور کی میٹرو بس سروس کو تو مجھے یاد ہے شہباز شریف پر تنقید کرتے ہوئے کہا جاتا تھا
پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جنگلہ بس سروس ہے، لیکن خود انہوں نے لیکن پشاور ان کو میں دیکھیں وہ بنانے میں ان کو کتنی مطلب کس طریقے سے بنایا گیا، آج میٹرو بس اور بھری ہوتی ہے وہ کہاں مسافروں پہ سے منصوبہ شروع کیا گیا تھا اور کہاں پر کتنے اس میں اس کے اخراجات میں کتنا اضافہ ہو گیا. جی تو اسی طرح ان کو ٹرانسپورٹ کی سہولتیں اور دیگر سہولتیں جو ہوتی ہیں جی سر جو ماڈرن شہروں میں ہوتی ہیں وہ ان کا حق ہے خیبر پختونخوا والوں کا. ابھی میرا خیال ہے کہ بہت فاصلہ ہے اور وہ فاصلے کو دور کرنا بہت ضروری ہے. وہ تھوڑا سا پیچھے رہ گئے ہیں ان چیزوں میں. جو ماڈرن چیزیں ہیں وہ ان کو اپنانا چاہیے اور وہاں پر ان کو انٹروڈیوس کرانا چاہیے. اور وہ میرا خیال ہے کہ جو بھی آئندہ حکومت آئے گی اس کو دیکھ کے کہ بھائی جیسے بڑے شہر ہوتے ہیں دنیا کے اس کو وہاں تک پہنچایا جائے. تو اس لیے کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور نگران حکومت اس حوالے سے اقدامات بھی کریے. سلمان غنی صاحب، سر اسکروٹنی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے امیدواروں کے، الیکشن کی گہما گہمی کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر سرد موسم ہے لیکن سیاسی طور کے حوالے سے اگر دیکھیں تو گرما گرم گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کوئی بھی تھڑا ہو، کوئی بھی ڈرائنگ روم ہو، اب گاؤں کی میں بھی اب ڈسکشن ہو رہی ہے الیکشن کے حوالے سے. سر دیکھیں عمر، میرا خیال یہ جو ہماری انتخابی کمپین ہے یہ سنجیدہ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. اور آپ نے درست کہا کہ وہ جو ایک روایتی گہما گہمی تھی وہ بھی نہیں آئی سر، اور وہ روایتی گہما گہمی اب شروع ہوگی. دیکھیں جب آپ کی ایک حتمی لسٹ آتی ہے، انتخابی نشانات ملتے ہیں اور پھر جو روایتی گہما گہمی ہے وہ دیکھنے کو ملے گی سیاسی کارکنوں میں. جی سر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے اہل سیاست کو چاہیے کہ وہ انتخابات تو ہو رہے ہیں، انتخابات کو بامقصد بنانے کے لیے انہیں ایک اپنے منشور کا اعلان کرنا چاہیے. ایک گلا پولیٹیکل پارٹی سے ضرور ہے کہ یہ منشور کا اعلان ماضی کے اندر پہلے ہو جاتا تھا اور منشور ڈسکس ہوتے تھے. دنیا کے جمہوری معاشروں میں یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کہ ہم برسر اقتدار آنے کے بعد صحت میں، ایجوکیشن میں، ہاؤسنگ میں، بلدیات میں کون کون سے اقدامات بروئے کار لائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود انہیں مقصود ہے، لوگوں تک شہری اور دیہی سہولتوں کی فراہمی کا عمل وہ چاہتے ہیں، تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کو صرف روایتی انداز میں نہیں کہ وہ اپنا ایک باب شامل کر دیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کا. دنیا میں جہاں پر جمہوریت مضبوط ہوئی ہے وہاں پر مقامی حکومتوں کا سسٹم بڑا مضبوط ہے. اور ہماری قومی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز اپنے منشور میں تو اعلان کرتی ہیں. اب بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جی ہم کوئی کہتا ہے 3 ماہ کے اندر، کوئی کہتا ہے 6 ماہ کے اندر ہم یہ مقامی حکومتوں کے انتخابات کروائیں گے، انہیں بااختیار بنائیں گے، ترقی کا عمل تیز کریں گے. جب تک آپ مقامی حکومتوں کے سسٹم مضبوط نہیں بنائیں گے ہماری جمہوریت ڈیلیور نہیں کر پائے گی. اور ایک اور بات دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈرشپ کو اب یہ الزام تراشی اور گالی گلوچ کی سیاست سے باہر آنا چاہیے اور پھر مقابلہ کرنا چاہیے. مقابلہ کس بات پہ؟ کہ ہم پاکستان کو کس طرح ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں، پاکستان کے اندر خوشحالی کس طرح لا سکتے ہیں، پاکستان کے عام آدمی کو اور خاص طور پہ نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے ان کے پاس کیا پروگرام ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم ملکی معیشت کی بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے مضبوط ہونی چاہیے، تو پھر ایک عام آدمی کی معاشی صورتحال بھی بہتر ہونی چاہیے. دیکھیں جمہوریت جو ہے وہ جمہور کے ساتھ وجود میں آتی ہے کہ پاکستان کے عوام کا ایک حسن ہے کہ آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ڈکٹیٹرشپ بھی پاکستان کے اندر رہی ہے نا. تو یہ پاکستان کے عوام اپنا حق رائے دہی جو ہے پرچی اپنی ہاتھ میں لے جا کر ہمیشہ سیاستدانوں کے سپرد کرتے ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر اعتماد کرتے ہیں اور سیاسی حکومتوں کو اپنی ترجیحات میں اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے ساتھ عوام کے مفادات کو بروئے کار لانا چاہیے. آخر کیا وجہ ہے کہ جب پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو گھر بھجوا دیا جاتا ہے تو لوگ سڑکوں پہ کیوں نہیں نکلتے؟ میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں ترکی کی کہ طیب اردوان کے خلاف بھی سازشیں ہوئی ہیں، طیب اردوان کے خلاف بھی کرپشن، لوٹ مار کے الزامات لگائے گئے اور ایک خاص پلاننگ سے کام ہوا تاکہ طیب اردوان اور ان کی حکومت کو وہاں سے اکھاڑا جائے اور پھر اس پہ شب خون مارا گیا. لوگ سڑکوں پہ کیوں نکلے؟ اس کا مطلب یہ تھا، مجھے یاد ہے ساری رات ہم لوگ خود اپنے ٹرانسمیشن میں بیٹھے تھے، لوگ سڑکوں پہ آئے اس لیے کہ وہاں پر جمہوریت ڈیلیور کرتی نظر آتی ہے. ہمیں یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ پاکستان کی سیاسی اور منتخب حکومتوں کو جس طرح ڈیلیور کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی یا ہر منتخب حکومت کا ایک بڑا پلس ضرور ہوتا ہے.
دیکھیں 2011 میں پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی جی سر. اس وقت 2013 میں نون لیگ کی حکومت برسر اقتدار آئی ہے. ہم نے خود دیکھا ہے شہباز شریف صاحب کو دن رات وہ شخص راتوں کو بھاگا پھرتا تھا اور یہاں پر پاور پروجیکٹس لگائے گئے چین کی مدد سے. اور پھر دیکھیں ان پہ الزام کیا لگا, اگلی حکومت آئی پی ٹی آئی کی تو انہوں نے کہا جی یہ تو ضرورت سے زیادہ بجلی بنا کے, یہ ان پہ الزام تھا. میرا خیال یہ ان کی طاقت تھی. آج پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ نہیں ہوتی, مطلب کم ہوتی ہوگی, لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو خاص طور پہ چونکہ بجلی کے پروجیکٹس کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں, بجلی سستی کرنی پڑے گی. جب تک یہ جو بجلی کے بل لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں نا, شاید آپ کو تو اس طرح محسوس نہ ہوتا ہو, مجھے اس طرح محسوس نہ ہوتا ہو, یہ جو 25, 30, 40 ہزار روپے کمانے والے ہیں نا ماننے میں, ان کے لیے بجلی کا بل جن آئے والی بات ہوتی ہے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو ایک دفعہ اپنا وزن پاکستان کے عوام کے پلڑے میں ڈال کے دیکھنا چاہیے. یہ پاکستان بنا کیسے تھا؟ کریڈیبل لیڈرشپ تھی, اور کریڈیبل لیڈرشپ وہی ہوتی ہے جس پہ لوگ اندھا اعتماد کرتے ہیں. اور ایک بڑا امتحان پاکستان کے عوام کا بھی ہے جب ہم انتخابی عمل کی بات کرتے ہیں نا کہ انتخابی عمل مؤثر ہونا چاہیے, وہ اپنے ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں. وہ پولنگ اسٹیشنوں پہ جائیں, ان کی مرضی سے آنے والی حکومت ہی مضبوط ہوگی. اور ایک بات میں اور کہوں گا کہ دیکھیں میں مخلوط حکومت کے حق میں نہیں ہوں, اس لیے کہ مخلوط حکومت ڈیلیور نہیں کر پاتی. کسی ایک پارٹی کو وہ مینڈیٹ دیں تاکہ وہ پولیٹیکل پارٹی اپنے منشور اور پروگرام کے تحت ڈیلیور کر سکے. اور جب ایک جماعت کی حکومت ہوتی ہے تو وہ خود کو جواب دہ بھی سمجھتی ہے, وہ عوام کا لوڈ بھی لیتی ہے. جب مخلوط حکومتیں ہوتی ہیں تو سب سمجھتے ہیں کہ جی ہم سب بھی پھنسیں گے. تو لہٰذا آج یہ جو 16 ماہ کی حکومت کی بات کی جاتی ہے یا 3.5 سال کی حکومت کی بات کی جاتی ہے, 5 سال میں عمر صاحب پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز حکومتوں میں رہی ہیں, 25 کروڑ عوام اپوزیشن میں رہے ہیں. لہٰذا اب ان کو اس کی تلافی کرنی ہوگی. جب تک جمہوریت کے ثمرات عام آدمی کے گھر تک نہیں جائیں گے, اس کا چولہا نہیں جلے گا, اس کا دل جلے گا. اس کا دل جلا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ تبھی پاکستان کے اندر عوام کے سامنے سرخرو ہو سکے گی کہ جمہوریت کے ثمرات اس تک. بالکل ٹھیک. سر پرویز بشیر صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس وقت الیکشن کی گہما گہمی کو؟ بڑی خوبصورت بات ایک سلمان غنی صاحب نے یقیناً کی کہ برداشت کا کلچر بھی جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے پر. اصل میں یہ برداشت کا جو کلچر ہے نا, وہ اس کا تھوڑا سا ماضی میں ہمیں جھانکنا پڑے گا کہ کس کے ساتھ کیا ہوا. سر تو اگر تو ان چیزوں کو سب کو بھلا دینا ہے تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تلخیاں ہیں یہ کم ہو جائیں گی, لیکن اس کے لیے ایک پروسیس ہوگا جو پہلے اڈاپٹ کرنا پڑے گا. کہ اس لیے کہ ماضی کی جو غلطیاں ہیں یا جو آپ کے اوپر جو آپ کے ساتھ بیتی ہے, اگر آپ نے اس کو بھلانا ہے تو پھر اس کے کچھ ازالہ اور تلافی بھی ہوتی ہے کسی نہ کسی طرف سے. جہاں سے آپ کے اوپر آپ کا نقصان کیا گیا ہے اس کا ازالہ وہی ادارہ کر سکتا ہے. جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ یہ جو انتخابی گہما گہمی ہے, تو انتخابی گہما گہمی ابھی پورے عروج پہ نہیں پہنچی, بلکہ ابھی جس طرح کل بات ہو رہی تھی کہ کہہ رہے تھے کہ ابھی 4-5 دن کے بعد جو ہے امیدواروں کے نام آئیں گے تو گہما گہمی بڑھ جائے گی. جی بڑھ جائے گی. جہاں تک منشور کی بات کی ہے تو منشور جو ہے وہ بعض پارٹیوں نے اس کو بالکل صفر کر دیا کہ ایسے دعوے کیے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور 50 لاکھ گھر بنائیں گے. تو وہ جب مکمل ہی نہیں کیا منشور, نہ وہ رواداری کی سیاست کی انہوں نے, تو پھر وہ منشور کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. تو اب جو سیاست کرنی ہے ان لوگوں نے وہ میرا خیال روایتی اقدامات سے ہٹ کے کرنی پڑے گی. میرا خیال ہے کہ جو بھی حکومت آئے اس کو اب انقلابی اقدامات اٹھانے پڑیں گے, کیونکہ اس وقت عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اور وہ بڑے متنفر ہو گئے ہیں. میں آپ کو ایک مطلب اس میں خوشخبری ہے جو ابھی انہوں نے بات کی ہے کہ بجلی کی جو ریٹس ہیں جو وہ کم کرنے پڑیں گے. ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے, انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آنے والی حکومت, میں سمجھ گیا ہوں کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے مگر میں شاید نام نہ لوں, کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ ان اقدامات کو
ریورس نہ کر دے. تو یہ میرے لیے وہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں, میرے نزدیک یہ خوشخبری ہے کہ ریورس کر دیں. بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ بجلی کے بل جو ہے وہ کم کر دیں, کون کر سکتا ہے مجھے معلوم ہے, صحیح, کون کس نے کیا تھا پہلے مجھے معلوم ہے, لیکن پتہ نہیں اس وقت شرما کیوں رہے ہیں اپنے دوستوں کا نام لیتے؟ نہیں شرمانے کی بات یہ ہے کہ اس پر بات کر لیتے, اسی پر بات کریں گے, لیکن میں بات بتا دوں کہ وہ ریورس کرنا جو ہے وہ ایک کامیابی ہوگی, عوام کو سہولت ہوگی, عوام کا فائدہ ہوگا. تو ریورس ایک پروسیس کے تحت اگر کر لیں, آئی پی پیز کے ساتھ جو ہے وہ جو معاہدے ہیں ان پہ نظر ثانی ہو جائے, تو پھر اس لیے کہ وہی خدشات آئی ایم ایف کو ہیں, وہی ورلڈ بینک کو ہیں. پرویز بشیر صاحب, اسی پر ہم جو الیکشن کی گہما گہمی اور آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اس پر بات کریں گے, لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. قابض بھارتی افواج نے پونچھ میں 3 کشمیریوں کو زیر حراست شہید کر دیا. مودی حکومت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں کر رہی ہے. بھارتی افواج نے 5 اگست 2019 سے اب تک 835 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا ہے. کشمیری عوام کے خلاف بھارتی افواج کی وحشیانہ کارروائیاں عالمی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہیں. نریندر مودی کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں جنگی جرائم پر جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے. سلمان غنی صاحب, ابھی پرویز بشیر صاحب بات کر رہے تھے, آپ بھی کر رہے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں جو بھی پارٹی منتخب ہوگی اس کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ایک ہوگا کہ عوام کو ریلیف کس طریقے سے دینا ہے. دیکھیں عمر, یہ جو ریلیف کا عمل ہوتا ہے اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہوتا ہے. سر, ہم نے پاکستان کی سیاست میں ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ اسی طرح کی مشکل صورتحال, میں بجلی کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا تو ایک پرائم منسٹر تھے, نواز شریف ان کا نام تھا, 30% انہوں نے ریڈیوس کر دی تھی. اور میں نے خود انہیں جا کے نشاندہی کی تھی کہ میرا آفس بوائے یہ کہتا ہے کہ میری 12,000 روپے سیلری ہے, 8,000 روپے مجھے بجلی کا بل ہے. بات بھی وہ سنتے تھے, دیکھیں نہیں بات سننی پڑے گی. اب یہ نہیں کہ بات وہ سنتے, کوئی احسان نہیں ہے. دیکھیں لوگ جب آپ کو اپنا اعتماد سونپتے ہیں, ابھی پرویز صاحب جو بات کر رہے تھے نا انٹرنیشنل اداروں کی, کہ آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک, پہلے میں یہ کویشچن اٹھانا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ پاکستان کی بجلی, پاکستان کی گیس, پاکستان کے پیٹرولیم, ان کے قیمتوں کا اختیار ان کو ہو کہ وہ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کریں. پاکستان کے 24 کروڑ عوام تو اپنی تقدیر کے فیصلوں کے لیے ایک منتخب حکومت کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ یہ ان صاحب نے کیے تھے جو کہتے تھے کہ میں آئی ایم ایف سے رجوع کرنے پر خودکشی کو ترجیح دوں گا. اس شخص نے پاکستان کا اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے یہ جو اہم چیزیں تھیں یہ ساری سرنڈر کر دی کہ وہ اختیار کریں گے. ایک مضبوط حکومت جب ہم بنائیں گے تو وہ فیصلوں کے حوالے سے خود مختار ہوگی. دیکھیں بات یہ کہ جب میں 16 ماہ کی حکومت کو ٹارگٹ کرتا ہوں کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پائی, تو اس وقت کیا کیفیت تھی؟ پاکستان تو ڈوبنے کو جا رہا تھا. اور قومی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے باتیں ہو رہی تھی کہ جو پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے, پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, جیسے کوئی وہ انتظار میں تھے. لیکن یہ کریڈٹ اس وقت کے پرائم منسٹر کو ضرور دینا چاہیے کہ اس نے مشکل صورتحال کے اندر پاکستان کے اوپر جو لٹکتی تلوار تھی آئی ایم ایف کی اس کو ختم کیا. اب پاکستان کے اندر کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی پاکستان ڈوبنے جا رہا ہے, لیکن گیند پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی کورٹ میں ہے. بات یہ کہ یہ سارا لوڈ
یہ بات حقائق پر مبنی ہے کہ عام آدمی بھی آیا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اشرافیہ، یہ UNDP کی رپورٹ ہے کہ $17.5 ارب سالانہ آپ اپنی اشرافیہ پہ خرچ کرتے ہیں، تو پاکستان کے عوام کو بتائیں کتنا ریلیف ملتا ہے. دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح نے جس پاکستان کے لیے جدوجہد کی تھی وہ تو عوام کا پاکستان تھا. اس میں وہ ایک تجربہ گاہ بنانا چاہ رہے تھے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ویلفیئر اسٹیٹ کیا ہوتی ہے. دیکھیں ویلفیئر اسٹیٹ کیوں نہیں بن سکی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری لیڈرشپ کی نیت درست نہیں ہوگی اور ان کے اندر اعتماد نہیں ہوگا. اعتماد کیسے آئے گا؟ دیکھیں لوگ اپنے اندر جان پیدا کریں، لوگ فیصلہ درست کریں، وہ ووٹ دیں تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ میں اس حکومت میں پارٹنر ہوں. اور پھر جب لوڈ آئے گا نا، میں سمجھتا ہوں ایسی لیڈرشپ موجود ہے. دیکھیں نواز شریف کو لوگ کیوں یاد کرتے تھے؟ نواز شریف کو 2017 میں کیوں نکالا گیا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نکالا گیا تھا. یہ IMF کی لڑائی تھی، سی پیک کی، اور وہ پاکستان کو آگے لے کے جا رہا تھا. پاکستان میں کوئی کسی قسم کا معاشی دباؤ نہیں تھا. آپ کا پیٹرول 68 روپے لیٹر تھا، بجلی کے بل اس سے 1/4 تھے. آپ اس کے بعد اپنا ڈالر دیکھیں گے 105 کا تھا، چینی 55 روپے کلو تھی، آٹا 35 روپے کلو تھا. تو اس شخص کو کس نے نکالا، کیوں کر نکالا؟ وہ سازشی کردار پاکستان میں ایکسپوز ہوئے ہیں لیکن وہ اپنے انجام کو نہیں پہنچے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کا اختیار الیکٹڈ حکومتوں کے پاس ہونا چاہیے، چونکہ جواب دہ وہ ہوتے ہیں. آج جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے لوگ غصے میں ہیں نا، ان کے اندر ایک رد عمل ہے، نوجوانوں کے اندر ایک غصہ ہے. کیا پاکستان کی حکومتوں کو اس لیے بس اقتدار لایا جاتا ہے کہ آپ اسلام آباد پہنچنے کے بعد کہیں اور دیکھیں، کسی اور کے مفادات کے لیے کام کریں؟ دیکھیں سیاستدان کی اصل طاقت جو ہوتی ہے لوگوں کا ووٹ ہوتا ہے. تو میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ووٹ دیں اور پاکستان کے اندر ایک مضبوط حکومت کی تشکیل ہونی چاہیے. مضبوط حکومت بنے گی تو بڑے فیصلے کر سکے گی، اور ماضی کے اندر بڑے فیصلے کیے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ ہمیشہ منتخب حکومتیں ملکوں کو آگے لے کے جاتی ہیں. ہمیں تھوڑا سا تجزیہ یہ کرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو جمہوری حکومتیں ہیں وہ مضبوط کیسے ہوتی ہیں. اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ ان کی پارلیمنٹ کی کارروائی دیکھیں کہ جب وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں حکومت اور اپوزیشن بلا امتیاز، تو لوگ وہاں کے مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ بیٹھ کے پالیسیز پہ گفتگو کر رہے ہوں گے، ایشوز ڈسکس ہو رہے ہوں گے، اور اس کا فائدہ بالآخر ہمیں ہوگا. دیکھیں ہماری پارلیمنٹ کے اندر اکٹھے کب ہوتے ہیں؟ جب ان کی مراد کے بل ہوتے ہیں، اس میں لوگ ڈسکس نہیں ہوتے. جب تک آپ کی جمہوریت جمہور کے مفادات کے ساتھ مشروط نہیں ہوگی، پاکستان کے اندر جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی. پاکستان جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا، کریڈیبل لیڈرشپ موجود تھی. آج بھی پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر، میں کہتا ہوں آپ ایک دفعہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ اپنی پالیسیز کا رخ جو ہے لوگوں کے ساتھ مشروط کر کے دیکھ لیں، آپ سرخرو ہوں گے. دیکھیں جب نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، کیا اس کی سیاست آپ نے ختم کر لی تھی؟ وہ پاکستان کی بڑی سیاسی حقیقت تھا اور لوگ اسے یاد کرتے نظر آ رہے تھے. اور آج بھی لوگ اسے کیوں یاد کر رہے ہیں؟ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر مشکل میں کوئی ایک شخص ہے عمر صاحب، جی سر، وہ نواز شریف ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں جی وہ بس اقتدار آ رہے ہیں، وہ لاڈلے ہیں. لاڈلا تو کوئی اور تھا، لاڈلا جن کا تھا وہ سب کو پتا ہے. اس لاڈلے نے ان کے ساتھ کیا وہ بھی پوری قوم نے دیکھ لیا. آج سب سے زیادہ پریشر اس شخص پہ ہے، اس لیے کہ اس نے بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اس پہ لوڈ اپنی 16 ماہ کی حکومت کا بھی ہے. اس لیے کہ ان کی حکومتوں کے بارے میں کبھی یہ نہیں تھا کہا گیا. 3 دفعہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں. میں ایک بات اور کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں میں جب یہ کہتا ہوں نا کہ جی منتخب حکمران جو ہیں وہ لوڈ لیتے ہیں، آپ کو میں یاد کرواؤں کہ لوڈ کیا ہوتا ہے. کہ جب انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ کن کن لوگوں نے نواز شریف کو یہ مشورہ دیا تھا کہ جناب $5 ارب بھی مل رہا ہے، آپ کو اکاموڈیٹ کرنے کی بات بھی کرتے ہیں، آپ کا سیاسی مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا، یہ غلطی نہ کریں. اس شخص نے تمام تر لوڈ لے کے 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے کیے. آج انڈیا کو جرت نہیں ہے. بالکل ایک غلطی کی تھی آج سے 3-4 سال پہلے، اگر 24 گھنٹے کے اندر جواب دیا تھا پاکستان کی ایئر فورس نے ان کی سرزمین پر. 2 طیارے مار گرائے تھے، اور یہ میسج تھا دنیا کے لیے کہ ان کو چھیڑنا نہیں ہے. اب آگئی بات اصل ہے معاشی چیلنج.
اور معاشی چیلنج سے آپ نے کس طرح نپٹنا ہے اس کے لیے خود قربانی دینی پڑے گی. پاکستان کے عوام قربانی دے چکے ہیں, 16 ماہ میں بڑی قربانی لوگوں نے دی ہے. جب تک آپ اشرافیہ پہ قدغن نہیں لگائیں گے, اپنی سیاست کو عام آدمی کے ساتھ مشروط نہیں کریں گے, آپ نہ پاکستان کی عوام ان کے سامنے سرخرو ہوئیں گے, نہ خدا تعالیٰ کے سامنے سرخرو. سر عام آدمی کی, پرویز بشیر صاحب جس طرح بھی سلمان غنی صاحب بات کریں کہ سیاست کرنی ہوگی, ان کے مسائل کو حل کرنا ہوگا, کیونکہ الیکشن کا دور آ گیا ہے. انفیکٹ 8 فروری کو الیکشن ہے, تو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب اعلان کرائیں نا ذرا بجلی کی قیمتوں میں کمی میں, تاکہ گرما گرمی تو آئے. ڈیمانڈ سر یہ میں بتا تو رہا ہوں کہ وہ جو ورلڈ بینک ہے ان کو ابھی سے خدشات پیدا ہو گئے, اور وہ خدشات جو ہیں وہ آنے والی جو حکومت ہے انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کا ماضی کیا ہے. میرے سامنے آنے خبر ہے 4 روپے 66 پیسے پر یونٹ پھر بجلی. یہ تو اب کر رہے ہیں نا. اب میں کہتا ہوں کہ جب الیکشن کا ماحول, جب جلسے شروع ہوں, جی سر, تو عوام جو ہے وہ اسی سائٹ کو جائے, اس طرف جائے جہاں پر جو مہنگائی کا علاج بتا رہا ہو, جو معیشت کی بحالی کر رہا ہو, جو کہہ رہا ہو کہ ہم نے آپ کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلانی ہے, گھروں میں گیس پہنچانی ہے, اور نجکاری جو ہے اس کا عمل جو ہے وہ شفاف طریقے سے کرنا ہے. یہ میرا خیال ہے انتخابات جو ہیں اب جو ہونے جا رہے ہیں, اس میں ہم کو روایتی سیاست کو بالائے طاق رکھ دینا چاہیے. ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ معیشت کی بحالی کون کر سکتا ہے, معیشت کو بحال کون, وہ ماضی کے ریکارڈ سے دیکھ لینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جب یہ ابھی 3.5 سال کی حکومت گزری ہے, اس کے اندر جو ہے وہ دوسری چیزیں زیادہ ڈسکس ہوئی ہیں, اور دوسرے قسم کے اقدامات جو مخالفین کے خلاف جو اقدامات ہیں وہ زیادہ کیے گئے ہیں. جی سر. تو اب ہمیں اپنے ماحول کو بدلنا ہوگا, یکسر بدلنا ہوگا. ابھی یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں مخلوط حکومت کے حق میں نہیں ہوں. سر یہ میں بھی اس بات کو کہتا ہوں کہ کیونکہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک منتخب حکومت, اچھی حکومت جو ہے وہ قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک اچھا لیڈر جو ہوتا ہے, دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے کہ ایک اچھا لیڈر جو ہوتا ہے وہ قوم کی تقدیر بدل دیتا ہے. تو ایسا لیڈر ڈھونڈنا چاہیے جو نفرت کی سیاست نہ کرے, جو سازش کی سیاست نہ کرے, سازش کا شکار نہ ہو, اس کو لے کر آئے. اور وہ اس میں ہمیں ماضی میں جھانکنا ہوگا کہ کون. اب لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ مہنگائی سے عاجز آئے ہوئے ہیں. سر کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے لیے آن لائن سہولت مرکز قائم ہوا ہے. الیکشن کمیشن میں کل ہم دیکھ رہے تھے مختلف پارٹیوں کے امیدوار جو ہیں وہ آ کے اسکروٹنی کروا رہے تھے, اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں یہ تو بہت اچھا ہے. یہ جو جدید طریقے ہیں اس کے اندر وہ اپنائیں گے تو جمہوریت کے لیے فائدہ مند ہوگی, عوام کے لیے فائدہ ہے. تو یہ اب یہ جو کاغذات نامزدگی کا جو سلسلہ اب تو ختم ہو گیا تقریباً, اسکروٹنی ہو رہی ہے, اب اسکروٹنی کا سلسلہ جاری ہے. تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس پہ اعتراضات اس حد تک نہیں ہوئے, اور یہ اچھی علامت ہے جمہوریت کے لیے کہ جو بائمی جو ہے, اس لیے کہ میرا خیال ہے پارٹیاں جو ہیں دوسرے سلسلوں میں گھری ہوئی ہیں کہ بھائی وہ جو کہ پہلے جو کہتے تھے کہ بھائی یہ اس کا فائدہ ایڈوانٹیج دے رہے ہیں, اس کو ایڈوانٹیج نہیں دے رہے. اب اس سے میرا خیال باہر آ جانا چاہیے اور سیدھی طرح جو جمہوریت کی جو پٹری پہ آنا چاہیے, اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ الزام تراشی کہ بھائی اس کو فائدہ وہ ادارہ دے رہا ہے, اس کو نقصان وہ ادارہ دے رہا ہے. میرا خیال ہے کہ الزامات کی سیاست سے باہر آنا چاہیے سر. جو ہے صاف شفاف مطلع جو ہے جو موسم ہے وہ صاف ہو رہا ہے. بالکل. سلمان غنی صاحب کیسے دیکھتے ہیں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے لیے آن لائن سہولت مرکز قائم کیا گیا؟ دیکھیں یہ الیکشن کمیشن اپنے طور پہ ممکنہ اقدامات کر رہا ہے سر, اور یہ ایک انتخابی عمل کا نام ہے. لیکن ابھی یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ الزام تراشی کی سیاست, مجھے کل بڑا اچھا لگا کہ وہ جو پی ٹی آئی کی وکلا لیڈرشپ ہے, کل وہ پاکستان کی کورٹس کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے کہ جی وہ 25 کروڑ عوام کے سامنے سرخرو ہو گئی.
تو مجھے یاد پڑ رہا تھا کہ 15 دن پہلے جب نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز تھے اس میں وہ بری ہو رہے تھے، اس وقت وہ کورٹس کو ٹارگٹ کر رہے تھے. میرے خیال اس طرز عمل پہ بھی نظر ثانی کرنی چاہیے. اور اچھی بات ہے وہ اگر آئین اور قانون کے تحت اپنا سیاسی رول ادا کرنا چاہتے ہیں تو انہیں رول ادا کرنا دینا چاہیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم مضبوط حکومت کی بات کرتے ہیں، جب ہم پاکستان کے اندر استحکام کی بات کرتے ہیں، جب ہم 25 کروڑ عوام کی زندگیوں میں اطمینان کی بات کرتے ہیں تو وہ مشروط ہے ایک شفاف اور آزادانہ انتخابات کے ساتھ. اور الیکشن کمیشن کی اپنی ساکھ کا سوال بھی ہے. دیکھیں ادارے وہی مضبوط ہوتے ہیں جن کے اندر احتسابی سسٹم ہوتا ہے اور ان کے اندر بھی ایک پریشر ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے کسی کی سیاست مسترد ہوتی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ڈائریکشن درست کرنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پہ ان انتخابات کو بامقصد ہونا چاہیے، ان انتخابات کو نتیجہ خیز ہونا چاہیے. اور ایک پازیٹیو بات آپ دیکھیں کہ اس دفعہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ماضی کی نسبت زیادہ لوگوں نے کاغذات 28,000 کے جی 28,000 کے قریب قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں لوگوں نے کاغذات جمع کروائے. کاغذات چھین رہے ہیں وہ 2,500 تو انہوں نے جمع کرا دیے. ان کا سب سے مزیدار وہ جو کہہ رہے تھے کہ کاغذات چھین رہے ہیں ان کے زیادہ جمع ہوئے ہیں، ان کی آپ تعداد ذرا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں ان کی زیادہ ہے. تو بات یہ کہ نہ تو اداروں کو اس طرح مورد الزام ٹھہرانا چاہیے، اداروں کی اپنی حدود و قیود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر اس نیچ پہ پہنچا ہے جہاں پر کچھ حکومتوں کی مجرمانہ غفلت ہے تو پھر اداروں کو بھی آئین پاکستان کے تحت اپنے اپنے مقاصد تک محدود رہنا چاہیے. مضبوط اور مستحکم پاکستان جو ہے وہ آئین پاکستان کے ساتھ اور 25 کروڑ عوام کی ول کے ساتھ مشروط ہے. سر مزید بھی بات کریں گے لیکن وقت ہو رہا ہے اس وقت بریک کا. سر ویلکم بیک. سلمان غنی صاحب، آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 16ویں برسی بھی ہے. ان کی بڑی خدمات بھی ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں ملک کے لیے پہلی خاتون وزیر اعظم بنی اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑا دور جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ لیڈ کرتی رہی. بڑی قربانیاں بھی جو ہے وہ دی انہوں نے. دیکھیں یہ جو سیاسی قیادت ہوتی ہے یہ مصلحتوں سے بالاتر ہوتی ہے. اور جب آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ڈسکس کریں گے تو پیپلز پارٹی کی سیاست کو بھی ڈسکس کریں گے. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو تھے، ان کو ایک عدالتی فیصلے کے تحت پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. کیا انہوں نے وہ جرم کیا تھا؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ ٹارگٹ کیوں کر بنی ہے؟ وہ جرأت و بے باکی کی ایک بہترین مثال تھی کہ انہیں بھی روکا گیا پاکستان آنے سے، وہ پاکستان آئی. دیکھیں بات یہ کہ جب آپ کی اس سیاست کا محور چور دروازوں کی بجائے عوام کی طاقت ہونا، پھر آپ اپنا وزن عوام کے ساتھ ڈالتے ہیں. میں نے تو ان کی ایک انتخابی کمپین میں ان کے ساتھ سفر کیا ہے. بڑی ضرورت مند خاتون، بڑی دلیر اور بات یہ کہ وہ ایک ریئل پولیٹیشین تھی، ایک سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق تھا. وہ مصلحتوں سے بالاتر تھی، وہ مصلحتوں کا شکار نہیں تھی ہوئی. وہ جو بات ہوتی تھی وہ کر سکتی تھی. اور بات یہ کہ ریئل پولیٹیشین وہی ہوتا ہے جس کا ہاتھ عوام کی نبض پہ ہو،
جسے پتا ہو کہ لوگوں کی حالت زار کیا ہو. کیا بھٹو صاحب کو پاکستان کی سیاست سے نکالا جا سکے؟ اور بینظیر بھٹو صاحبہ نے پاکستان کے اندر ایک خاتون وزیر اعظم کے طور پہ ایک ان کی تاریخ ہے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وہ جرأت، بے باکی، اور انہوں نے ایک اچھی سیاست کو پروان چڑھایا تھا اور بالآخر وہ دہشت گردی کی نظر ہوئی. آج بھی بڑا مسئلہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی سے نپٹنا پاکستان کے سیکورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ صرف سیکورٹی اداروں کی ذمہ داری نہیں، اس میں ہم سب کا بھی عوام کا بھی مکمل کردار ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ کہ وہ جو اس ٹھٹرتی سردی میں وہ جو پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے پاکستان کی سرزمین کا تحفظ کرتے ہیں، ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاکستانی قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے. اور یہی وہ جذبہ اور ولولہ ہوتا ہے جس میں وہ پاک سرزمین کا تحفظ بھی کرتے ہیں، قربانیوں کی تاریخ بھی رقم کرتے ہیں. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ دہشت گردی کے خلاف بھی لڑی، انہوں نے جرأت سے بات کی، پاکستان کی سیاست کا ایک طاقتور انداز متعارف کروایا. ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے، اور جمہوریت تبھی مضبوط ہوگی جب جمہور کی حالت زار بہتر ہوگی. آج انہیں اسی لیے یاد کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ اپنی سیاست کا محور عام آدمی کو بناتے تھے، وہ عام آدمی کا ذکر کرتے تھے. جب تک آپ عام آدمی کی زندگیوں میں استحکام نہیں لے کے آئیں گے، معاشی حوالے سے وہ طاقتور نہیں ہوں گے اور ان کے بچے کو بھی وہ سہولتیں ملیں گی جو امیر لوگوں کے، امیر گھرانوں کے بچوں کو ملتی ہے، تو پاکستان بھی ترقی کرے گا اور مقاصد پاکستان کی تکمیل بھی ہوگی. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور بڑی ہی بہادر دلیر خاتون تھیں محترمہ. وہ اسلامی ممالک میں پہلی وزیر اعظم تھی، خاتون، پہلی خاتون وزیر اعظم. دختر مشرق کا ان کو خطاب دیا گیا اور میرا خیال ہے بجا طور پہ دیا گیا، آمریت کے سخت خلاف، اور انہوں نے جدوجہد کی. جی جب وہ آئیں، جب ایئرپورٹ پہ اتری تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، وہ میرے دل کو مطلب بڑے مجھے پسند آئی کہ خاتون ایسی وزیر اعظم ہونی چاہیے کہ جو پاکستان کے لیے آئی اور پاکستان سے محبت کرتی. وہ آئی جمہوریت کے لیے، اس لیے کہ اس ٹائم آمریت تھی اور کارساز کا ایک حادثہ اتنا بڑا ہوا اس پہ تو ان کو ایسا لگتا رہا تھا کہ شاید یہ ترک کر دیں گی یہ اپنی جدوجہد اور سیاسی وہ جو عمل ہے اس کو اپنے محدود کر دیں گی، لیکن وہ انہوں نے جاری ساری رکھا دلیری کے ساتھ. ڈری نہیں، دلیری. اگلے دن کارساز کے واقعے کے اگلے دن ان کارکنوں کے گھروں میں گئی، مطلب بہادری کی ایک مثال بے پناہ بہادری دکھائی انہوں نے، اور جمہوریت کے لیے انہوں نے راہ ہموار کر دی. اور اس کے بعد جو ہے جمہوری عمل جو ہے وہ جاری ساری رہا. نواز شریف بھی پھر آ گئے اور ان کے آنے کے بعد، اس لیے کہ مشرف کی جو طاقت ہے وہ کم ہو گئی تھی، انہوں نے کم کر دی تھی. نواز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. دیکھیں یہ ہوتا ہے آپس کا تعلق کہ جب انہیں پتا چلا کہ بینظیر صاحبہ اس طرح ٹارگٹ ہوئی ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ کے وہاں پر پہنچے. اس کے علاوہ خود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جب ایک سٹیج سے گری تھی، وہ شخص وہاں سے چھوڑ کے عیادت کے لیے بھی گیا تھا. وہ سین مجھے یاد ہے جب وہ بے نظیر صاحبہ جب وہ ہاسپٹل پہنچی اور نواز شریف جس طریقے کے اس میں ایک یکجہتی کا ایک میسج تھا کہ نفرتیں یا عداوتیں یا رنجشیں جو ہے وہ نہیں ہوتی ملک کے لیے. ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے سب ایک ہوتے ہیں. تو وہاں پر بڑا میسج دیا گیا تھا. تو ظاہر ہے ان کی خدمات جو ہے میسج سے زیادہ ایک انسانیت، میں سمجھتا ہوں کہ وہ میسج یا کوئی سیاسی موٹیو نہیں تھا، وہ ایک انسانی جذبے کے تحت ہی گئے تھے. اور اسی انسانی جذبے کے تحت جب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اسٹیج سے گری ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ اس وقت پختونخوا کے اندر تھے نواز شریف صاحب، واپس آئے، اپنی کمپین 2 دن کے لیے ترک کی ہے. دیکھیں بات یہ کہ سیاسی لیڈرشپ قوموں کے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا کرتی ہے، نفرتیں پیدا نہیں کرتی. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، بہت وہ تو قوم ہوگی تو وہ کچھ کریں گے. اور ایک المیہ ہے ہمارا 10-12 سال سے پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار کیوں ہے، الزام تراشی اور گالی گلوچ کیوں آیا ہے. میرا خیال پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. ان کی عزت و تکریم تبھی بنے گی جب ایک قوم ہوگی، جب وہ ایک دوسرے کا احترام کریں گے. اگر وہ ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے
اور ایک دوسرے کے گندے کپڑے لا کے چوکوں میں خواجہ ٹانگیں آصف گے، صاحب نے تو کل اس سے- بڑی بات کر رہے تھے کہ الیکشن کا ماحول ہے، اس میں ایک دوسرے پر تنقید کی جاتی ہے. کل جو ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں خواجہ آصف صاحب بھی اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کریں. جو لوگ ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب کی بات کرتے ہوئے مجھے نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب یاد آ گئے کہ چودھری شجاعت صاحب اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ تھے. تو میں نوابزادہ صاحب کے پاس سے اٹھ کے اپنے دفتر گیا تو کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ چودھری شجاعت صاحب ان کے گھر پہنچ گئے. تو میں واپس گیا، میں نے کہا جی چودھری شجاعت صاحب کیوں آئے تھے؟ کہتے ہیں خواجہ صاحب نے کچھ نازیبا الفاظ نواب صاحب کے بارے میں گئے تھے اور چودھری شجاعت معافی مانگنے کے لیے آئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کی پارٹیز کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر کسی کی دل آزاری ہو تو وہ جا کے معافی مانگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سیاست اور جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور یہ اپنا طرز عمل درست کریں گے تو ان کا پاکستان کے 24 کروڑ عوام بھی ان کا احترام کریں گے. لیکن سر ہم محترمہ کی حوالے سے جب بات کرتے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ، میں اس کا کریڈٹ دیکھیں بات یہ کہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو صاحبہ آپس میں رائیول تھے. چارٹر آف ڈیموکریسی کیا جی نا، سر. اس کا مطلب ان کے اندر تحریک موجود تھی کہ پاکستان کے اندر سیاست اور جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے. تو انہوں نے بیٹھ کے ایک چارٹر کیا کہ ہم ایک دوسرے کی حکومت کو گرانے کے لیے معاون نہیں بنیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک جو حکومتیں وجود میں آئیں اور ان حکومتوں کو کام کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے. پاکستان کی سیاست میں تلخیاں آئی ہیں، بہت ساری تلخیاں آئی ہیں. کیوں کر آئی ہیں؟ دیکھیں اس میں آپ صرف پولیٹیشین کو مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے. ہمارے اداروں کے اندر بھی ایسا عنصر موجود تھا. دیکھیں 2017 کے اندر چلتے پاکستان کی ریل کو پٹڑی سے اتار دیا گیا. کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. سیاستدان پھانسیوں پہ چڑھنے کے لیے، پرائم منسٹر جیلوں میں جانے کے لیے. بات یہ کہ سب کو اپنا طرز عمل جو ہے وہ قومی بنانا پڑے گا، جمہوری بنانا پڑے گا. ملک اگر آگے کی طرف لے جانا ہے تو اس کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں صرف سیاستدانوں پہ نہیں ڈالنی چاہیے. ہمیں بحیثیت قوم، میڈیا کا اپنا رول ہے، ججز کا اپنا رول ہے، جنرلز کا اپنا رول ہے. دیکھیں پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے پاکستانی فوج کا ایک رول ہے، ہم اسے سراہتے ہیں. وہ ہماری فوج ہے، قومی فوج ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو ٹارگٹ کرنے کا طرز عمل بھی ختم ہونا چاہیے اور پاکستان کے پولیٹیشینز کو قومی جذبے کے تحت پاکستان کے اندر سے نفرتیں کم کرنی چاہیے اور ایسا جذبہ پیدا کرنا چاہیے جس کے تحت مقاصد پاکستان کی تکمیل ہو اور جمہوریت کے ثمرات عام آدمی کے گھر تک جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک پہنچنے چاہیے. لیکن باقی منٹ ہی ہیں پروگرام بس یہ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی سلمان صاحب نے کہا ہے کہ سیاست اور جمہوریت کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھنی چاہیے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ 9-10 مئی کے جو واقعات ہیں ان سے اعتراض کرنا چاہیے. ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے جمہوریت کو نقصان پہنچے، جس سے سیاسی جماعتوں کو نقصان پہنچے. اس لیے کہ یہ بے پناہ نقصان پہنچ چکا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو 9-10 مئی کا واقعے کو اس سیاست اور جمہوریت سے علیحدہ کر کے دیکھنا چاہیے اور اس کی ان کو سزا بھی ملنی چاہیے جو لوگ اس کے مرتکب ہوئے ہیں. سلمان غنی صاحب والی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ اس سخت سردی میں جب ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں یا دفاتر یا کاروبار کہیں جاتے ہیں تو سر آپ دیکھیں وہ ان کے خلاف نفرت پیدا کرنے سے وہ ہمارے نقصان ہوگا. مائنس پہ وہ کھڑے وہ ہمارے محسن ہیں. چہرے پڑے آپ نے کہ سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت، ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں. بات یہ جذبہ پاکستان کو محفوظ بھی بنا رہا ہے. اور جو بات سیاستدانوں کی کر رہے ہیں کہ بات یہ کہ میں ہمیشہ سیاستدانوں کو ٹارگٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو سیاستدانوں کو باہمی عزت و تکریم کے جذبے کو فروغ دینا چاہیے. ایک دوسرے کا احترام کریں گے تو پاکستان کے اندر جمہوریت مضبوط ہوگی. جمہوری عمل کے نتیجے میں بننے والا پاکستان جو ہے وہ آگے تبھی جائے گا جب آپ کے رویے جمہوری ہوں گے. 9 اور 10 مئی کے واقعات جو ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بدنما داغ ہے اور اس نے صرف ایک پارٹی کو نقصان نہیں پہنچایا، اس نے پاکستان کے اندر جمہوریت کو نقصان پہنچایا. تو آج پاکستان کے سیاستدان اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز تبھی سرخرو ہوں گے جب وہ قومی جذبے کے تحت پاکستان کو بھی مضبوط بنائیں گے اور پاکستان کے عوام کی زندگیوں میں بھی اطمینان لے کے آئیں گے. جی بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور بہت بہت شکریہ پرویز بشیر صاحب سر، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کی گئی. آئندہ الیکشن کے حوالے سے کیا ماحول ہے، گہما گہمی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.